बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, खाने कलात सुलेमान दाऊद के हवाले से मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है पाकिस्तान में, उस हवाले से यहाँ पे उनकी फैमिली के एक बड़ी अहम शख्सियत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा आगा उमर अहमद ज़ई का एक ताज़ा वीडियो स्टेटमेंट हमने देखा है। उसमें वो कहते हुए ये दिखाई देते हैं कि सुलेमान दाऊद अगर वो इतने खैरख्वाह हैं बलूचिस्तान के अवाम के, तो वो बलूचिस्तान आकर ये पहले मालूम करें कि बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने ये बात की है कि आप एब्रॉड में ख़ुद साख्ता जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार कर अगर हक़ाइक़ मसख़ करेंगे या बलूचिस्तान के लोगों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करेंगे, तो ये कोशिश जो है ये कामयाब नहीं होगी। बलूचिस्तान के लोग आज़ाद हैं और एक आज़ाद एटमॉस्फेयर में अपने तरक्की के लिए, अपने सलामती के लिए वो जो है बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहे हैं। उनका ये मौका बड़ा अहम है क्योंकि आजकल जहाँ दीगर ज़ावियों से दुश्मन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उन्होंने फिर वो डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले पे काम शुरू किया है। और सुलेमान दाऊद का ये जो हालिया बयान था वो भी इसी हवाले से शदीद तनकीद की ज़द में है आजकल। तो आज हम पॉडकास्ट में नाज़रीन इस मौजू को भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ रखें, और इसी तरह कुछ दीगर इशूज़ भी हैं जिन पर गुफ्तगू के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में बाबर यूसुफज़ई साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने देखा होगा कि उनका जो बयान सामने आया था असल खाने कलात का, और ये अब हम ये कह सकते हैं ना कि वो भी भगोड़ा है। और जब आप भाग जाते हैं मुल्क से बाहर, और जो उनकी शख्सियत है, जो एक कदावर शख्सियत थी खाने कलात की फैमिली की, और एक बेहतरीन तरीके से जिस तरह उन्होंने जब इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, तो अब ये अब्रॉड में बैठकर ये हक़ाइक़ मसख़ करना, लोगों को प्रोपेगेंडों के ज़रिए अपने अकाउंट की खुशनुदी के लिए बातें करना, तो ये आपके ख्याल में ये किस तरह का एक जेस्चर है जो सामने आ रहा है? आगा उमर अहमद ज़ई साहब ने जो बयान दिया है, जो उनका वीडियो स्टेटमेंट है, वो तो बड़ा शानदार है। उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त उनको काउंटर किया है उसमें। किस तरह देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। जी देखें, आगा सुलेमान दाऊद साहब जो हैं, ये पूरी बात पूरी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान से भाग कर गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर सियासी पनाह ली हुई है बरतानिया में, और वो जो है मुसाद के पेरोल पर हैं। उन्हें जो है ना पहले MI6 वहाँ पर पाल रही थी, फिर उसके बाद ये मुसाद से जाकर मिल गए, कभी राह से मिल जाते हैं, जो उन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो उम्र का तकाजा है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बलोच कौम को डिवाइड करने की वो बारहा कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो दूसरा जो ख़ानदान के अफराद हैं, जो उनकी जो नस्ल है प्रिंस अहमद यार ख़ान ने 1948 में अपनी मर्ज़ी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। और ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा कि मेरे ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए, उनकी ज़ियारत मुझे नसीब हुई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पाकिस्तान इस पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम उम्मत का एक किला है। तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। अब आगा सुलेमान दाऊद साहब इसराइल को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आगा उमर अहमद ज़ई साहब जो इस टाइम MP हैं बलूचिस्तान असम्बली में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ रवाबित हैं। वो एक मुहिब वतन शख्स हैं। 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, सरियाब से जो पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ निकलती हैं वो आगा उमर अहमद ज़ई साहब निकालते हैं। सरियाब से वो बलोचों को, अपने ख़ानदान के लोगों को लेकर आते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, उनके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा इतना ज़्यादा है। आगा सुलेमान दाऊद साहब जो हैं वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है अब उनके पास पैसों की भी कुछ कमी हो गई है। और सबसे अहम बात यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँगा। देखें, आगा सुलेमान दाऊद साहब ये बात कहते हैं जबकि उनके अपने बेटे जो प्रिंस आगा मोहम्मद अहमद ज़ई हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। एक ही उनके बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, और वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। 10 दिन पहले वो कोर कमांडर बलूचिस्तान, क्रॉप्स कमांडर 12 कोर को अपने घर लेकर जाते हैं, ऐवान कलात लेकर जाते हैं। वो उस किले में लेके जाते हैं जहाँ पर प्रिंस अहमद यार ख़ान ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था, और उन्हें अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाते हैं। बाहर बैठे हुए शख्स की बात का इतना वजन नहीं है, जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, उनका जज्बा पाकिस्तान के साथ है। मैं समझता हूँ आगा सुलेमान दाऊद साहब
صاحب اپنے اکاؤنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بابر صاحب, یہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا نا, یہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں, جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ پھر وہ اپنی دہشت گردی پھیلائیں, جی, تو اس تناظر میں یہ بات تو واضح تھی کہ یہ انڈیا کے وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. لیکن اب ان کے آقا نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے, مطلب ظاہر ہے انڈین کوئی کرنل ہے, کوئی ریٹائرڈ, اس کی بات سامنے آ رہی ہے, تو اٹ مینس کہ یہ ان کا نیریٹو ہے, جو انڈین نیریٹو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. جی, تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری جو آرمی ہے پاکستان کی افواج کو ہم افغانستان اور اس پورے سرکل میں انگیج رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ وہاں پہ انگیج رہیں, تو پھر یہ بلوچستان میں جو انسرٹینٹی وہ پریویل کرے, اور یہاں پہ جو ہے نا صورتحال اتنی خراب ہو کہ ہم اپنے جو اہداف ہیں ان تک پہنچ سکیں. جی, تو یہ جو ان کا بیان ہے یہ اس تناظر میں کتنا اہم ہے, کہ یہ تو پھر اسٹیمپ لگ جاتا ہے نا کہ اس تمام تسلسل پر اور پاکستان کے بیانیے پر کہ بھارت کس طرح مداخلت کر رہے ہیں ہمارے معاملات میں. غنی کاکڑ صاحب, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بھارت کی انوالومنٹ ہے, اور بھارت افغانستان کے ذریعے انوالومنٹ کر کے پاکستان کے حالات خراب کر رہا ہے, بلوچستان کے حالات خراب کر رہا ہے. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پوری طرح سے بھارت ملوث ہے, اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. میں آپ نے کہا دہشت گرد تنظیمیں, میں تو کھلے عام کہتا ہوں فتنۃ الہندوستان ہے, ہندوستان کے فتنے. دہشت گرد تنظیمیں تو ہیں یہ, لیکن یہ فتنۃ الہندوستان ہے, فتنے ہیں بھارت کے. بھارت نے ان فتنوں کو پلانٹ کیا ہوا ہے. بالکل وہ کرنل کو میں بھی سن رہا تھا, شوریندر سنگھ اس کا نام ہے میرے خیال میں, اس نے اعتراف کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی فوج کو جو ہے نا وہ بلوچستان اور افغان بارڈر پر انگیج کرنا چاہتے ہیں, کہ ان کی ساری توجہ جو ہے نا افغانستان بارڈر پر اور بلوچستان میں ہو, تاکہ ہم دوسرے پاکستان کے حصوں میں اپنے اہداف حاصل کر سکیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج نے 9 اور 10 مئی کی رات کو جس طریقے سے بھارت کو جواب دیا, بھارت نے ایک جارحیت مسلط کی, بھارت نے پاکستان میں در اندازی کی. پاکستان نے جس طریقے سے اس کو جواب دیا, بھارت کو سمجھ آ گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. پاکستان کی ایئر فورس بھی الرٹ ہے, پاکستان کی نیوی بھی الرٹ ہے, پاکستان کی آرمی بھی الرٹ ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ صفائے ہستی سے مٹا دے گی. اس نے کیا کیا, اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ بی ایل ایف, بشیر زیب جیسے کرائے پہ خریدے ہوئے لوگ, اللہ نظر جیسے کرائے پر بکنے والے لوگ, ٹی ٹی پی کے جو ہے نا دہشت گرد جو کرائے پر بکتے ہیں, یہ سارے بلوچستان میں جا کر جو ہے نا حالات خراب کریں, بلوچستان کا امن و امان خراب کریں, بلوچستان کی فوج, بلوچستان کی آرمی بلوچستان پر فوکس کرے, اور یہ اپنے دیگر پاکستان کے حصوں میں اپنے اہداف حاصل کریں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری فوج الحمدللہ بلوچستان کو بھی پروٹیکٹ کرے گی, سندھ کو بھی پروٹیکٹ کرے گی, کے پی کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. اس کرنل صاحب کو میں جواب دینا چاہتا ہوں, تمہاری ہر سازش کو انشاءاللہ جو ہے نا اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے, اور ہندوستان کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ انشاءاللہ تمہیں گننے کا بھی وقت نہیں ملے گا. اچھا, یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے بابر صاحب, اس دعوے کے تو تسلسل میں نا ان کے منصوبے بھی ناکام ہو رہے ہیں مسلسل. یہ شاید بکلاٹ کا بھی شکار ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کل وہ سوئی میں جو لوگ سرنڈر ہوئے ہیں, ملیٹنٹس ہیں, تو یہ بھی تو ایک بڑی پیش رفت ہے نا. یہ اس تسلسل کی ایک آگے آپ یوں سمجھے نا کہ دوسرا حصہ ہے کہ لوگ حقائق جان رہے ہیں. پہاڑوں پہ جو لوگ ہیں وہ حقائق جان رہے ہیں, وہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک پیش رفت ہے نا اس حوالے سے. جی, بہت بڑی پیش رفت ہے. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں, اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ فرنٹ سے جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف تمام چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. جی, وہ دہشت گردوں کا خود کے سامنے جا کر جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں. جس طریقے سے جب انہوں نے 31 جنوری کو خوف و ہراس پھیلانا چاہا, وزیر اعلیٰ صاحب خود دن کی روشنی میں بھی اور رات کو بھی اپنے ایک ایک جوان کے پاس گئے, ان کا حوصلہ بڑھایا, انہیں یقین دلایا کہ پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز کا مورال بلند کیا. کل میں پھر ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کروں گا امیر آفتاب خان بگٹی کو. سرفراز بگٹی کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے دیکھیں وہاں پر ایک فراری کمانڈر تھا, اس کو 25 ساتھیوں سمیت سرنڈر کروایا, قومی دھارے میں انہیں شامل کروایا. سرفراز بگٹی کی یہ کمٹمنٹ ثابت کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا خاندان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے 300 سے زائد ساتھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے شہادت جیسے عظیم رتبہ پا چکے ہیں, شہادت نوش فرما چکے ہیں. سرفراز بگٹی آج بھی پاکستانیت سے پیچھے نہیں ہٹے, اور نہ وہ ہٹیں گے. انشاءاللہ وہ اور ان کا خاندان دہشت گردوں کو ہمیشہ سبق سکھاتا رہے گا. میں پوری پاکستانی قوم کو اور بلوچستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جیسے اس ایریا سے ڈیرہ بگٹی سے آپ دیکھیں انسرجنسی بالکل ختم ہو گئی ہے, اور سرفراز بگٹی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ سارے دہشت گرد یا تو وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے یا سرنڈر کر دیا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پورے بلوچستان میں انشاءاللہ یہی حالات ہوں گے. کمنٹ کیجیے گا بابر صاحب, یہ فتنہ رد الفتنہ ون اپروچ جو ہے وہ جس طرح کیا گیا, ان کو جس طرح ناکام بنایا گیا, ان کے عزائم سارے خاک میں ملائے گئے, تو ہماری کل کی جو کمٹمنٹ تھی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی سامنے آ رہی ہے, کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ کہ ان تمام زاویوں سے ان کو ریسپانس دیا گیا,
جو عام لوگ تھے ان کے نقصانات کو وہ نہ بچایا گیا ان کو بالکل بالکل اس جنگ میں، جس میں بہت زیادہ خطرہ تھا کہ مقامی لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچتا. لیکن ہماری پروفیشنل جو فورسز ہیں انہوں نے ان کے وہ جو کوششیں تھیں وہ بھی ناکام بنائی اور ان کو بھی ان کے عزائم کے ساتھ جو ہے نا خاک میں ملا دیا. تو آپ کے خیال میں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ ساری؟ غنی کاکڑ صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے اور پوری پاکستانی قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. 29 جنوری کو ہم نے جو ہے نا ان دہشت گردوں کے خلاف رد الفتنہ 1 شروع کیا تھا، اور الحمدللہ کل ہم نے 216 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد، ہماری بہادر سیکورٹی فورسز نے 216 فتنۃ الہندوستان کو جہنم واصل کرنے کے بعد رد الفتنہ 1 کا اختتام کیا ہے. ہمیں الحمدللہ جو ہمارے اہداف تھے اس میں سب میں ہمیں کامیابی ملی ہے. ہم اپنے تمام ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز نے دیکھیں صرف دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. دہشت گردوں کی یہ کوشش تھی کہ عوام میں گل مل کر کولیکشن جو ایک ڈیمیج ہوتا ہے عوام کے ساتھ مل کر وہ ڈیمیج جو ہے عوام کو ڈیمیج پہنچے، عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچے. لیکن افواج پاکستان ایک پروفیشنل آرمی ہے. جس طریقے مہارت سے اور جس کمٹمنٹ سے افواج پاکستان نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، پاکستان کو، بلوچستان کو ان شر پسندوں سے، ان دہشت گردوں سے آزاد کرایا، میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں. رد الفتنہ 1 میں الحمدللہ افواج پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے. یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. یہ دہشت گرد پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری بہادر سیکورٹی فورسز نے پروفیشنل طریقے سے انہیں جہنم واصل کیا اور اس آپریشن میں ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی. ایک اور بڑی اہم چیز سامنے یہ آئی ہے کہ یہ بگوڑا جو ہے بشیر زیب، جی، اس کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے تصدیق کی ہے، بلکہ یہ موقف وہ دہرا رہے ہیں کہ ہم نے سپورٹ حاصل کی ہے اینٹی پاکستان قوتوں کی، اور ہمیں وہ براہ راست فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ایک تصدیق نہیں ہے اس تمام تسلسل کی کہ یہ بین الاقوامی جو ان کے اسپانسرز ہیں، چاہے وہ جدھر بھی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرف ان کا معیار دوہرا سامنے آتا ہے، دوسری طرف وہ براہ راست انوالو بھی ہیں. کس طرح اس صورتحال کو آپ جیسے؟ غنی کاکڑ صاحب، آپ نے جس شخص کا نام لیا، میں اسے کرائے کا ٹٹو کہتا ہوں. میں نے آپ کو دیکھیں پہلے کہا کہ وہ کرائے کے اوپر دستیاب ہے، بھارت کو، اسرائیل کو، اور وہ ان کے کہنے کے اوپر پاکستان ایک اجرتی قاتل بن گیا ہے. اجرتی قاتل ہے. بشیر زیب کرائے کا ٹٹو ہے، اجرتی قاتل ہے، پاکستان کے، بلوچستان کے معصوم شہریوں کا قاتل ہے. اسے جو ہے نا پیسے دیے گئے اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھارت انوالو ہے. اس سے پہلے بھی اللہ نظر کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھارت کو کہتا ہے کہ مجھے آپ وہ ساری بندوقیں دیں، گولیاں دیں، میں بلوچستان کو آزاد کرتا ہوں. اس سے پہلے ان کے جتنے لوگ ہیں نریندر مودی سے مدد مانگتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ جو ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے وہ بھارت کی سپورٹ حاصل ہے. یہ بھارت کی سپورٹ سے کرتے ہیں. یہ کوئی نظریات کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی بلوچیت کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے. ان 3 نعروں پہ انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو ورغلایا، بلوچ یوتھ کو ورغلایا. لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جمعے کا بابرکت دن ہے، وضو کی حالت میں بیٹھا ہوں، نہ یہ بلوچیت کی جنگ ہے، نہ یہ حقوق کی جنگ ہے، نہ یہ نظریے کی جنگ ہے. یہ صرف ڈالر کی جنگ ہے. بشیر زیب کو پیسہ مل رہا ہے، اللہ نظر کو پیسہ مل رہا ہے. اگر بشیر زیب اتنا ہی جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ ہمدرد ہوتا، اللہ نظر اتنا ہی اپنی قوم کے ساتھ ہمدرد ہوتا، لاتا سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو لڑاتا. اپنی آج یہ معصوم بلوچ بچیوں کے ساتھ یہ خودکش کروا رہے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں سے یہ خودکش کرواتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کروائیں گے. بابر صاحب، یہ جو اسماعیل مینگل کے حوالے سے موقف سامنے آ رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم ان کو کرتے ہیں، ہماری پوری سسٹم سے ہم نہیں کریں گے. ان کے والد تنویر مینگل صاحب کا میں نے انٹرویو سنا ہے، اور بڑے وہ جو ہے نا شدت سے نڈھال تھے، غم میں وہ تھے اور غم کی حالت میں تھے. ایک تو ان کی بیٹی کو جو ہے نا غلط طریقے سے، آصفہ مینگل کو غلط طریقے سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ان کی ذہن سازی کی گئی، اور اس کا بھائی اس میں جو ہے نا آصف مینگل جو ہے وہ شامل تھا. تنویر مینگل صاحب کوئی مزدوری کرتے ہیں اور میرے خیال پاکستان سے باہر مزدوری پر گئے ہوئے تھے، تو بھائی نے بہن کی ذہن سازی کی ہے اور اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اور وہ ان کے والد صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میری بچی کو اتنی عقل اور سوچ اور سمجھ نہیں تھی، تو میری بیٹی کو استعمال کیا گیا. انہوں نے اپنے بچوں سے جو ہے نا لا تعلقی کا، آصف مینگل سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اسے آگ کر دیا ہے اور کہا ہے میرا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے. دیکھیں یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے نافرمان لوگ ہیں جنہیں ان کے ماں باپ دنیا میں ہی بدوائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ اتنے ظالم اور اتنے درندے لوگ ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو محسوس نہیں کرتے. جو اپنے سگے ماں باپ کے دکھ، درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ اس جو ہے نا قوم کا اور اس صوبے کا اور اس ملک کا درد تکلیف کو محسوس کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. مجھے یہ شک نہیں ہے، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آصف مینگل نے بھی چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنی بہن کو جو ہے اس نے کالعدم تنظیموں کو جو ہے نا اس کے ساتھ سودا کیا ہوگا اور پیسے اس نے حاصل کیے ہوں گے اور بہن سے خودکش کروایا ہوگا. انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں یہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بابر صاحب، مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی کمنٹ کریں کیونکہ ٹائم کم ہو گیا.
یہ چین کا بھی بڑا امپورٹنٹ کل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. چین نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے دنیا جو بھی کرے, چاہے جو بھی کوششیں ہوں, جو بھی ہاسٹائل نیٹ ورکس ہیں وہ کوششیں کریں, ہم ان کو ناکام بنائیں گے پاکستان کے ساتھ مل کر. تو ایک بڑا بہترین جسچر ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت اہم بیان چین کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے, اور چین ہمارا برادر ملک ہے, اور چین کی اور ہماری جو دوستی ہے وہ کوئی ہمالیہ سے بلند اور پہاڑوں سے مضبوط اور سمندر سے گہری اور شہر سے زیادہ میٹھی ہے. چائنا ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے جو ہے نا پاکستان کے حق میں بیان دیا. چائنا کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہاں کی پراکسیز ہیں, انہیں کس نے پلانٹ کیا ہوا ہے, انہیں پیسہ کہاں سے ملتا ہے, انہیں فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے. اس ٹائم اس خطے میں چائنا کا جو کردار ہے, چائنا جس طریقے سے ایک ایمرجنگ جو سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے, چائنا کا پاکستان کو سپورٹ کرنا, چائنا کا پاکستان کی حمایت کرنا, چائنا کا پاکستان کے حق میں بیان دینا, اور ان دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی حکومت کو یقین دلانا کہ آپ کو جو بھی ہم سے جو ہے نا ٹیکنالوجی چاہیے تھی یا جو بھی آپ کو ہم سے تعاون چاہیے تھا ہم آپ کے ساتھ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے, اور اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان دہشت گردوں کی کمر مزید ٹوٹے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف اہم جو ایشوز تھے ان پر گفتگو کی, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس تناظر میں بابر یوسفزئی صاحب نے اپنے تبصرے میں کچھ ایسے حقائق بھی آپ کی خدمت میں سامنے رکھے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس خطے میں بدامنی کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کا جو ایک مضموم پلان ہے, پاکستان اسے بھرپور طریقے سے ناکام بنا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کوششیں اسی طرح مسلسل جاری رہیں گی. بلوچستان میں سلامتی کی صورتحال مزید بھی بہتر ہوگی, اور یہاں پہ ترقی کا جو ایک نیا دور ہے وہ بہت جلد شروع ہوگا, اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک پرسکون زندگی انشاءاللہ اس صوبے میں میسر آئے گی. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.